बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हड़ताल क्यों हो रही है? रियासत की जानिब से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज क्यों मुअत्तल कर दी गई हैं? मुज़ाहिरीन के रियासत से मुतालबात हैं क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान क्या एक पेज मुस्तकिल तौर पर कायम रह सकेगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने जलसों में पंजाबी कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जैम हड़ताल है और इसी हड़ताल की वजह से रियासत की जानिब से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। रियासत में कर्फ्यू का समा है। पुलिस, रेंजर और एफसी के एहलकार पूरे आज़ाद कश्मीर में तैनात हैं। ये हड़ताल किसी सियासी जमात या किसी सियासी ग्रोह की तरफ से ये कॉल नहीं दी गई हड़ताल की, बल्कि एक अवामी एक्शन कमेटी है जो ताजरों पर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। इस अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ये हड़ताल की कॉल आज दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों की खबरें भी आई हैं। अगर आप पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को देखें तो आपको इस हड़ताल के खिलाफ बहुत सारी खबरें देखने को सुनने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पर हड़ताल नाकाम हो गई, ताजरों ने हड़ताल से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, चंद शरपसंद, चंद मुट्ठी भर अनासिर वो अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की खबरें आपको मिलेंगी। मगर जब आप सोशल मीडिया उठाएंगे, जब आप लाइव रिपोर्टिंग देखेंगे, सिटीजन जर्नलिज्म देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अगर कोई पॉपुलर मूवमेंट चल रही है तो वो आपको अवामी एक्शन कमेटी की ये तहरीक नजर आएगी। लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसको देखकर लग ये रहा है कि ये हड़ताल कामयाब हो गई है। रियासत का मोबाइल फोन सर्विस को, इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करना इस हड़ताल की बहुत बड़ी कामयाबी है। रियासत की जानिब से रेंजर्स को, एफसी को और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको तलब करना इस बात का सबूत है कि वो इस एहतजाजी तहरीक से खौफजदा हैं। अब ये एहतजाजी तहरीक क्यों चल रही है और उनके मुतालबात क्या हैं? पहले इस चीज को समझ लीजिए कि जो अवामी एक्शन कमेटी है ये 2 साल पहले कायम की गई थी और इसके 2 नुकात थे। और पहला नुक्ता आटे पर सब्सिडी का मुतालबा था, दूसरा नुक्ता बिजली पर सब्सिडी की डिमांड थी। ये 2 शोबे थे जिन पर सब्सिडी का मुतालबा किया गया था और इनके मुतालबात को हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था। और ये एक बड़ी पॉपुलर मूवमेंट थी और इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। लोगों ने कई घंटे मार्चेस किए मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब। रियासत ने अच्छा काम ये किया कि इनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया। मगर ये जो मुतालबात हैं ये 2 तक महदूद नहीं रहे। आज जो एहतजाज हो रहा है वो 2 की बजाय 38 मुतालबात पेश किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से और हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड किया जा रहा है कि वो इन 38 डिमांड्स को पूरा करे। बेसिकली डिमांड्स नहीं है, ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है, यानी एक मंशूर है, पूरा एक चार्टर है। 38 नुकात हैं जिन पे डिमांड की जा रही है कि इनको पूरा करेंगे तो एहतजाज खत्म होगा। हुकूमत के दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान मुख्तलिफ मुज़ाकराती दौर हुए मगर ये नाकाम हो गए। हुकूमत ये कहती है कि हम बेशतर नुकात से इत्तफाक करते हैं और कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिसके लिए कानून साजी दरकार है, जिसके लिए हमें पूरे प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा उन चीज़ों को तब्दील करने के लिए। मगर अवामी एक्शन कमेटी समझती है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं।
اب عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں بظاہر وہ کوئی غلط مطالبات نہیں ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں کانوں کو، سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور ہر ریاست کو ان مطالبات کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب آٹے پر سبسڈی برقرار رکھیں، بجلی پر وہ مزید سبسڈی مانگ رہے ہیں، اور وہ کوئی 160 کے وی اے کی جو بجلی استعمال کرنے والے جو ٹرانسفارمر ہیں وہ اس لیول تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈی دے دیں۔ بجلی پر سبسڈی تقریباً حکومت پاکستان 108 ارب روپے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو سبسڈی دیتی ہے۔ اسی طرح آٹے کے اوپر حکومت پاکستان تقریباً 23 ارب روپے کی سبسڈی دیتی ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو۔ اب ان کی کمپلینٹ یہ ہے کہ جو آٹا ہے وہ سب سٹینڈرڈ آٹا ہے اور وہ پراپر اس کی سپلائی نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے جو بجلی ہے اس کی وولٹیج کم کر دیے گئے ہیں اور وہ فلیکچویٹ کرتی ہے اور اس سے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے، تو پراپر پوری بجلی بھی نہیں دی جا رہی۔ تو یہ دو پرانی ڈیمانڈز کے ساتھ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ اشرافیہ کی مراد کو کم کریں، یہ جو اتنی بڑی بڑی کابینہ بنا لیتے ہیں، یہ وزراء کو جو بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں، یہ جو سرکاری ملازموں کو نوکر دیے ہوئے ہیں، ایک نوکر شاہی پیدا ہوئی ہوئی ہے، گاڑیاں دی ہوئی ہیں، بنگلے دیے ہوئے ہیں، ان مراد کو کم کریں، کٹ آف کریں۔ یہ بھی بڑی ایک جینوین ڈیمانڈ ہے کہ یہ مراد واقعی کم ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں 12 ایسی نشستیں ہیں جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کا آزاد کشمیر کی باؤنڈری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مہاجرین کی سیٹیں کہلاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی فیملی آزاد کشمیر سے مائگریٹ کر کے لاہور آ گئی، گجرات چلے گی یا کہیں اور چلے گی، تو ان علاقوں کو بھی نامینیٹڈ کچھ سیٹیں ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں اور لوگ اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں جو کہ ان شہروں میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ رشوت ستانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ حکومتوں کو بنانے اور گرانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس پورے سسٹم کو بھی بدلیں، ان سیٹوں کو بدلیں۔ پھر جو کوٹا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ختم کریں۔ ایئرپورٹ بنانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ میر پور آزاد کشمیر ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک جینوین ڈیمانڈ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تعلیم مفت دے دیں، صحت مفت دیں، روزگار کے لیے مواقع پیدا ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری جو ڈیمانڈز ہیں یہ بڑی جینوین ڈیمانڈز ہیں، مگر یہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آ رہی ہے۔ میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی جو ڈیمانڈز ہیں، آپ اگر اتنے پاپولر ہیں، عوام آپ کے پیچھے، آپ الیکشن لڑیں، پولیٹیکل پارٹی بنائیں، اپنا ایک مینیفیسٹو جو 38 نکات ہیں وہ پبلک میں لے کے جائیں۔ لوگ جو آج آپ کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں وہ ووٹ بھی دیں گے، جب ووٹ دیں گے آپ گورنمنٹ میں تو آپ وہ سارا ایجنڈا نافذ کر دیں۔ تو ایک تو سٹیٹس کو خطرہ لاحق ہو گیا، تھرٹ لگ گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی، یہ جلسہ مکمل طور پر ناکام جلسہ ثابت ہوا، اور اس جلسے نے عوامی ایکشن کمیٹی کی پاپولیرٹی کو مزید بڑھا دیا۔ اب یہ جو روایتی پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ دہشت گرد کہہ رہی ہیں، ان کو قبضہ مافیا کہہ رہی ہیں، لینڈ مافیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں سچ ہوں، لوکل لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کون لوگ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور عوام پھر ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، یہ بھی ایک اگلا سوال ہے۔ لیکن آپ ریاست کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنا سکتے۔ احتجاج آپ کا حق ہے، ڈیمانڈ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جس لیول کی ڈیمانڈ، جتنی بڑی ڈیمانڈز آ رہی ہیں ان ڈیمانڈز کے لیے ایک پراپر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان ڈیمانڈز کو الیکشن میں لے کے جائیں اور جیتیں، جیت کر آ کر سسٹم کو بدلیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی پالیٹکس ربڑ سٹیمپ پالیٹکس ہے، پاکستان کی جمہوریت ایک کھلونا جمہوریت ہے، بالکل آزاد کشمیر کی جمہوریت بھی ایسی ہے۔ پاکستان کی حکومت اسلام آباد کی بجائے پنڈی سے کنٹرول ہوتی ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت مظفر آباد کی بجائے اسلام آباد سے، اسلام آباد پیچھے GHQ سے، تو ایک ٹرائیکا بنی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اس مظاہرے کو ایک انٹرنیشنل کینوس میں لوکل پالیٹکس سے ہٹ کے دیکھیے، یہاں پر جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی آزاد کشمیر میں اور GB میں گورنمنٹ بنتی ہے، اور اگر متضاد حکومتیں ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ مگر اس سے آگے جب میں انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرتا ہوں، اس وقت ہمارے ریجن میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان کو سنجیدہ لینا چاہیے۔
یہ اب سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ نیپال کے اندر عوامی انقلاب کے نتیجے میں حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، 24 گھنٹے نہیں لگے حکومت کا خاتمہ ہونے میں۔ لوگوں نے سابق وزیر اعظم کی بیوی کو آگ لگا دی، لوگوں نے املاک جلا دی، لوگوں نے وزیروں کے گھروں میں گھس کر پھینٹی لگائی اور انہیں بھاگنا پڑ گیا۔ تو اور وجہ کیا تھی؟ سوشل میڈیا پر پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشرافیہ کی اشرافی عیاشی تھی اس کے اوپر لوگ کوسچن کر رہے تھے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ پھر بنگلہ دیش میں آپ دیکھیے، کوٹا سسٹم سے تحریک شروع ہوئی، کوٹا سسٹم کے خلاف، اور سٹوڈنٹس نے، ینگسٹرز نے وہ نکالی، اور جو ختم ہوئی شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے پر، وہاں پر بھی عوامی انقلاب آئے۔ پھر اس کے بعد اب ملائیشیا کے اندر چلے جائیے، جہاں پر پارلیمنٹ نے اراکین اسمبلی کی مراعات میں اضافہ کیا تو پورے ملک میں آگ لگ گئی، لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ سری لنکا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آزاد کشمیر بڑا امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجیکلی بھی، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی شارہ گہ ہم کشمیر کہتے ہیں، تو ہمیں ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دینا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی؟ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ پاکستان میں ایک عام آدمی کو بجلی، پانی، گیس کیسے مل رہا ہے؟ اس کو آٹا کیسے مل رہا ہے؟ تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ منگلا ڈیم ان کی زمین پر بنا ہے، وہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے، تو پہلا حق ان کا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نیلم جیلم پروجیکٹ، یہ سارے جو پروجیکٹ ان کے علاقوں میں بنے ہیں اس سے ان کو استفادہ ضرور کرنا چاہیے، پہلا حق ان کا ہے، مگر اس حق کو کچھ شیئر بھی کرنا چاہیے، اور حالات اور واقعات کے مطابق کہ کیا یہ ٹائم ہے اس قسم کی ڈیمانڈز کو فل کرنے کا، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اب جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے، وہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ انہوں نے کہا میں اور عاصم منیر ہر معاملے پر مشاورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہم ایک پیج پر متفق ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو بہت ترقی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ جو ایک پیج ہے، یہ آج مجھے سننے کو ملا ہے۔ یہ ایک پیج ہم عمران خان صاحب کے منہ سے بھی سنتے تھے، بلکہ وہ تو ایک پیج سے بھی بہت آگے تھے، وہ تو ایک کتاب کی شاید بات تک معاملہ چلا گیا تھا۔ وہ تو آرمی چیف کو کہتے تھے کہ یہ باپ ہوتا ہے ریاست کا، اور پھر ہم نے دیکھا اس باپ کو انہوں نے جانور بنایا، نیوٹرل کہا، میر صادق، میر جعفر، اور جس کی وہ تعریفیں کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ کہ یہ ایک پیج پر کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ اس ملک میں جو نظام ہے، اس نظام کو حکومت کے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ اس ہائیبرڈ ماڈل میں اختیار کسی کے پاس ہے اور کرسی کسی کے پاس ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک بے اختیار پرائم منسٹر ہیں، با اختیار پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو انسٹرکشنز کو فالو کرنا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی مشاورت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، مشورہ دینے کی اوقات پرائم منسٹر کی نہیں ہے، کیونکہ وہ ووٹ سے نہیں بوٹ سے آئے ہیں، اور جب آپ بوٹ سے آتے ہیں تو سینیریوز مختلف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ووٹ کو عزت دو، نعرے انہوں نے سبحان اللہ کیا کیا ایجاد کیے اس ملک کے اندر، ووٹ کو عزت دو، سیولین بالادستی کی باتیں۔ اور آج یہ لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم چل رہا ہے ہائیبرڈ کی وجہ سے، کہ سیولین جو لوگ ہیں وہ ملٹری کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ آج عاصم منیر ان کا باس ہے، یہ اس کے ماتحت ہیں، نہ کہ پرائم منسٹر کے نیچے آرمی چیف کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ سے بھی ملاقات اسی صورت میں ہوتی ہے جب عاصم منیر ساتھ ہو، جب عاصم منیر نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں 8 ملکوں کے وزراء اعظم بھی شامل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم اس وقت تک چلے گا جب تک کہ آپ بے ضمیرے ہو کر کام کریں گے۔ جس دن ذرا سی بھی اڑی تھوڑی آپ نے کی، اس دن پتہ لگے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ ایک پیج تھا۔ جس دن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگانے کی کوشش کی، اسی دن یا ہٹانے کی کوشش کی جنرل فیض کو، تو اس کے بعد سے ہی تاریں عمران خان صاحب کی کاٹ دی گئی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے کہ ابھی تو کوئی چیلنج آیا ہی نہیں اس کتاب کو۔ اس کتاب کو چیلنج تو اس دن آئے گا جس دن عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوگی، اور ڈیل کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، نون لیگ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ جو ایک پیج ہے یہ تبھی تک ہے، اسی وجہ سے شاید شہباز شریف صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ وہ نوکری اچھی کر لیتے ہیں۔
تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھتے ہیں کہ ایک پیج کتنا کامیاب رہتا ہے. باقی مریم نواز 2-3 دن سے بڑی زبردست قسم کی باتیں کر رہی ہیں. کچھ باتیں ان کے حق میں اور کچھ ان کی مخالفت میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں ہر مسئلے کا حل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے، اور یہ جو بھیک مانگنے کا جو سلسلہ ہے نا یہ بند ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، بھیک مانگنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ملک گوڈے گوڈے غربت میں گھرا ہوا ہے. 7% غربت بڑھ گئی ہے اس ملک کے اندر، 25% پہ مہنگائی چلی گئی ہے اس ملک میں، غربت چلی گئی ہے، اور ہر پاکستانی 3,18,252 روپے کا مقروض ہے. یہ قرضے کس نے لیے ہیں؟ یہ اس ملک پہ حکومت کن لوگوں نے کی ہے؟ 35 سال یہ خاندان اقتدار میں رہا ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو کہتے ہیں مانگنے آگے، تو پھر میں کہتا ہوں میں مانگنے نہیں آیا لیکن اس دفعہ ہماری مدد کر دو. یہ تو پرائم منسٹر کی حالت ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ہر مسئلے کا حل بے نظیر انکم سپورٹ پر. بالکل ٹھیک کہا ہے. جس طرح پیلی ٹیکسی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، اسکوٹی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، لیپ ٹاپ دینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، میٹرو موٹر وے یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. تو حل تو اور بہت سارے ہیں لیکن اس پہ غور کون کرے. اب لیکن ایک جو اچھی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کو گالی دیتے ہیں، یہ جو پنجاب کی نہروں پر باتیں کرتے ہیں، جو پنجاب کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بڑا غلط ہے. میں برداشت نہیں کروں گی. کیا تکلیف کیا آپ کو؟ یہ بات ٹھیک ہے، ایک فیشن ہے اس ملک میں پنجاب کو گالی دینا، فیشن ہے پنجاب کا مذاق اڑانا، پنجاب کو دشمن کے طور پہ پینٹ کرنا. پنجابیوں کو بسوں سے نکال نکال کر مارتے ہیں، پنجابیوں کو کہتے ہیں ہمارا پانی پی گئے، پنجابیوں کو کہتے ہیں ہماری روٹی کھا گئے، ہمارا ٹیکس کھا گئے. یہ پنجاب کے اوپر بہت بیشنگ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمارے ہاں ایک معذرت خانہ رویہ رکھا گیا ہے. تو یہ پنجابی کارڈ کھیلا ہے آج مریم نواز نے اور بھرپور طریقے سے پنجاب کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. آلدو کہ پیپلز پارٹی جو تنقید کر رہی ہے وہ مریم نواز پہ کر رہی ہے. تو مریم نواز اور پنجاب حکومت پہ تنقید اور پنجاب پر تنقید دو مختلف چیزیں. ایک حکومت شخصیت یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور صوبے کی عوام یہ مختلف چیز ہے. لیکن یہ پالیٹکس ہے، اس میں آپ لفظوں کو ٹوسٹ دے کے کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ پنجابی کارڈ کتنا پاورفل ثابت ہوتا ہے یا یہ نورا کشتی کتنی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.